Hello, good morning. God bless you all the listeners. लावी कौन हैं? अजीज़ो, आज हम लावी कौन हैं का दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे और लावियों की खूबियों पर गौर करेंगे। भाइयों, लावी का पहला वाक़या पैदाइश की किताब बाब नंबर 34 में कलमबंद है। आए हम पैदाइश की किताब को देखते हैं। पैदाइश की किताब पुराने अहदनामा की पहली किताब है। पैदाइश का मतलब है असल या आगाज़। दुनिया, इंसानियत और अबरानी लोगों की इब्तदा को पेश करने के लिए पैदाइश की किताब से बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं। रवायती तौर पर ख़्याल किया जाता है कि पैदाइश की किताब 6ठी सदी के आसपास हज़रत मूसा की मार्फत लिखी गई थी। इसमें कदीम दास्तानों और नसबनामों का मजमूआ है जो लिखे जाने से पहले ज़बानी रवायत से गुज़रे थे। किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कदीम तारीख़ और पिदराना तारीख़। बाब नंबर 1 से 11 तक कदीम तारीख़ है जो कि इब्तदाई तारीख़, कायनात की तख्लीक, इंसानियत की तश्कील और इब्तदाई इंसानी तारीख़ को बयान करती है, बशमूल आदम और हवा, काहिन और हाबल, नूह और अज़ीम सैलाब और बाबल के मीनार की कहानियाँ पेश करती है। पिदराना तारीख़ बाब नंबर 12 से 50 तक पिदराना तारीख़ है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ जैसी अहम शख्सियात की ज़िंदगियों पर मरकूज़ है। ये हिस्सा उनके नसबनामों का पता लगाता है और खुदा के साथ उनके ताल्लुकात और उनके ख़ानदानों में उनकी जदोजहद और बरकतों की तस्वीर कशी करती है। पैदाइश की किताब दुनिया की इब्तदा और इंसानी वजूद, खुदा की कुदरत, खुदा और इंसानियत के दरमियान तल्लुक़ और खुदाई वादों और अहदों के क़याम के बारे में सवालात को हल करती है। अजीज़ों, आप जानते हैं कि हज़रत याकूब के 12 बेटे थे जो कि इसराइल के 12 कबीले हैं, जिनमें याकूब और लिया से पैदा होने वाले तीसरे नंबर पर लावी है, जिसके हवाला से पहला वाक़या पैदाइश की किताब बाब नंबर 34 में लिखा गया है। याद रहे कि इस वक्त तक लावी कबीला नहीं था बल्कि अकेला मर्द था। वाक़या कुछ इस तरह है कि याकूब जब फदान आराम से चला तो कनान मुल्क कनान के एक शहर सिकम के सामने डेरे लगाए और ज़मीन के जिस किता पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर ख़रीद लिया। याद रहे, सिकम शहर का भी नाम है और शहर के बादशाह के बेटे का नाम भी सिकम है। एक दिन याकूब की बेटी दीना उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा तो सिकम उसकी खूबसूरती से मुतासर हो गया और मौका से फ़ायदा उठाते हुए दीना को ले जाता है और उसे नापाक करता है और उसके बाद वो उसी से शादी करना चाहता है। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया और याकूब तब तक खामोश रहा जब तक उसके बेटे खेतों से वापस ना आ गए। याकूब के बेटे शमाउन और लावी, जो दीना के सगे भाई थे, इस बात पर बड़े रंजीदा और गज़बनाक थे।
وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے دھوکہ دہی کا منصوبہ بناتے ہیں، شادی کی اجازت دینے پر راضی ہوتے ہیں، اس شرط پر کہ اگر سکم شہر کے تمام مردوں کا ختنہ ہو جائے تو۔ ہمور اور سکم اپنے شہر کے مردوں کے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ شادی کے اتحاد سے دونوں فریقوں کو معاشی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ مرد راضی ہو جاتے ہیں اور ختنہ کرواتے ہیں۔ جب وہ تیسرے دن کی تکلیف میں ہوتے ہیں تو شمعون اور لاوی نے شہر پر اپنی تلواروں سے مسلح ہو کر حملہ کر دیا اور شہر کے تمام مردوں کو مار ڈالا اور ہمور اور سکم کو بھی قتل کر ڈالا۔ یعقوب اپنے بیٹوں کی اس حرکت کو سن کر بڑی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ انہوں نے آس پاس کے شہروں کے باشندوں کو انتقامی کارروائی کے لیے پورے خاندان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جب شمعون اور لاوی اپنے اعمال کا دفاع کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کی عزت کو بغیر کسی بدلے کے جانے نہیں دے سکتے، باب نمبر 34 کا اختتام یعقوب کے بیٹے شمعون اور لاوی کو ان کے پرتشدد واقعات کے لیے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فریزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلہ کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ عزیزو، باب نمبر 34 دھوکہ دہی، انتقام اور طاقت کے غلط استعمال کے نتائج کے طور میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ عزت کی اہمیت اور اپنے خاندان کی حفاظت کے فرض کی کھوج کرتا ہے، لیکن غلط کاموں کے مناسب رد عمل اور انتہائی کارروائیوں کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بھی سوالات اٹھاتا ہے۔ اب یعقوب اپنی بزرگی کی طرف ہے۔ یعقوب اپنی زندگی کے آخری وقت میں ہے اور اپنے بیٹوں کو ان پر انفرادی برکات کا اعلان کرنے کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ یعقوب اپنے دوسرے اور تیسرے بیٹوں شمعون اور لاوی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وہ ان کے تشدد اور غصے کی مذمت کرتا ہے، سکم کے خلاف ان کے اقدامات کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ پیدائش باب نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے۔ یعقوب نے اعلان کیا کہ ان کی نسلیں اسرائیل کی سرزمین میں منتشر ہو جائیں گی۔ بمطابق پیدائش باب نمبر 49، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ یعقوب اپنے بیٹے شمعون اور لاوی کے بارے میں لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں، اے میری جان ان کی مشورت میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں۔ لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں
پراگندہ کروں گا۔ عزیزو، لاوی قبیلہ کا دوسرا واقعہ خروج کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ آئے ہم خروج کی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ بھائیو، پیدائش کی کتاب اور خروج کی کتاب کے درمیان وقت کے فرق کا بائبل میں واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کا اختتام یوسف اور اس کے خاندان کے مصر میں آباد ہونے کی کہانی پر ہوتا ہے، جبکہ خروج کی کتاب کا آغاز بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور موسیٰ کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ ان دونوں واقعات کے درمیان اندازاً کئی نسلوں کا وقفہ ہے۔ خروج کی کتاب مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی سے شروع ہوتی ہے، جو کہ پیدائش کے اختتام اور خروج کے آغاز کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزرنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ بائبل کے مطابق بنی اسرائیل نے اپنی آزادی سے قبل تقریباً 4 صدیاں مصر میں گزاری، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی کے پہلے واقعہ کے بعد لاویوں کے دوسرے واقعہ کے درمیان تقریباً 400 سال کا وقفہ ہوگا۔ خروج کی کتاب پرانے عہد نامہ کی دوسری کتاب ہے جس میں مصر سے وعدہ شدہ سرزمین تک اسرائیلیوں کے سفر کی داستان کو قلم بند کیا گیا ہے، اور مصر کی غلامی سے آزادی اور 10 احکام کا نزول اور خیمے کی تعمیر جیسے اہم واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ خروج باب نمبر 32 ایک اہم واقعے پر مشتمل ہے جسے سنہری بچھڑے کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے 10 احکام حاصل کرنے کے لیے موسیٰ کے کوہ سینا پر چڑھنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل موسیٰ کی واپسی کے بارے میں بے چین ہو گئے، اور وہ موسیٰ کے بھائی ہارون کے پاس گئے اور کہا کہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے ایک دیوتا بنائیں۔ ہارون نے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے پر ان کے مطالبات مان لیے، اور بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے اور سونے کو پگھلا کر ایک سنہری بچھڑا بنایا، جس کی پھر اسرائیلی پوجا کرنے لگے اور مصر سے اپنی آزادی کو اس بت سے منسوب کرنے لگے۔ جب خدا نے ان کی حرکات دیکھیں تو غضبناک ہوا اور موسیٰ کو اس کے بارے میں بتایا۔ خدا نے لوگوں کی بت پرستی اور بے ایمانی کی وجہ سے ان کو تباہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن موسیٰ نے ان کی طرف سے دعا کی اور خدا سے ان کے باپ دادا سے کیے گئے وعدوں کو یاد رکھنے کے لیے کہا۔ پھر موسیٰ پہاڑ سے اترے، 10 احکام کی تختیاں پکڑے ہوئے جو خدا نے اس کو دی تھیں، اور لوگوں کو بچھڑے کے ساتھ بت پرستی کرتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس سے مشتعل ہو کر موسیٰ نے تختیاں توڑ ڈالیں، جو لوگوں کے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس نے بت کی تخلیق میں اس کے کردار کے بارے میں ہارون سے مقابلہ کیا۔ لوگوں کو ان کے گناہ کی سرزنش کرنے کے بعد موسیٰ نے ان لوگوں کو جو خدا کے وفادار رہے اس کی طرف آنے کو کہا، تو لاوی آگے بڑھے اور موسیٰ نے انہیں بت پرستوں کو سزا دینے کا حکم دیا، جس کے نتیجہ میں 3000 لوگ مارے گئے۔
بامطابق خروج 32 باب اس کی 25 سے 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو، تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ عزیزو، یہ باب بت پرستی کے خطرات، خدا کے ساتھ عہد توڑنے کے نتائج اور اس کے احکام پر وفادار رہنے کی اہمیت کے بارے میں ایک طاقتور سبق کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ موسیٰ کی ہمدردانہ فطرت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جو لوگوں کی طرف سے درخواست کرتا ہے اور اسرائیلیوں کے سنگین ترین گناہ کے باوجود ان کے اور خدا کے درمیان صلح یعنی ثالثی کرتا ہے۔ عزیزو، ان دو بڑے واقعات کے بعد ہم لاوی قبیلہ کی مقبولیت کو دیکھتے ہیں، اور بامطابق گنتی 3 باب اس کی 5 سے 13 آیت تک دیکھتے ہیں۔ خروج کی کتاب میں بیان کردہ واقعات اور گنتی کی کتاب کے آغاز کے درمیان وقت کے فرق کا بائبل میں واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک اندازہ کے مطابق یہ فرق تقریباً 1 سال کا تھا۔ یہ اندازہ بنی اسرائیل کے مصر سے کوہ سینا تک کے سفر کے دورانیے اور اس کے بعد کے واقعات پر مبنی ہے، جو ان کے کوہ سینا سے روانگی سے پہلے پیش آئے، تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین تک اپنا سفر جاری رکھیں۔ گنتی کی کتاب کا آغاز بنی اسرائیل کی مردم شماری اور کوہ سینا کی بنیاد پر ان کے کیمپ کی تنظیم سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گنتی کی کتاب میں بیان کردہ واقعات اس وقت رونما ہوئے جب بنی اسرائیل نے کوہ سینا پر کافی وقت گزارا، ممکنہ طور پر تقریباً 1 سال ہے، حالانکہ صحیح مدت کی وضاحت نہیں کی گئی۔ گنتی 3 باب اس کی 5 سے 13 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر، تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر، اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں
اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو، کیا انسان کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ عزیزو، یہ لاوی قبیلہ کی مقبولیت ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ لاوی کے قبیلہ کو لے کر انہیں ہارون اور اس کے بیٹوں کو جو کاہن ہیں ان کے معاون کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کرے۔ لاویوں کو خیمہ کی ذمہ داریوں میں مدد کرنے کے لیے چنا جاتا ہے، تاہم تمام لاویوں کو ایک جیسے کام نہیں دیے گئے۔ موسیٰ کو ہدایت کی گئی کہ وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہانت کے لیے مقرر کرے، اور لاوی قبیلہ کے 3 خاندان ہیں جن سے ان کے قبیلے چلے، ان کو مخصوص افعال کی بنیاد پر مختلف کام یعنی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ لاویوں کے ایک کہاتی خاندان کا کام خیمے کی مقدس ترین چیزوں کو لے جانے کا تھا، دوسرے جیرسونیوں کا قبیلہ ہے جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ خیمہ گاہ کے پردوں اور غلافوں کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماع میں استعمال ہونے والی رسیوں اور دیگر سامان کی دیکھ بھال کرے۔ تیسرا خاندان مراری ہے جس کی خیمہ اجتماع کی ساختی عناصر یعنی تختوں، سلاخوں، ستونوں اور ساختوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عزیزو، خیمہ گاہ کی خدمت میں لاویوں کے مخصوص کردار اور ذمہ داریوں کو قائم کرتا ہے۔ خدا خیمہ گاہ کی خدمت میں لاویوں کے مخصوص کردار اور ذمہ داریوں کو قائم کرتا ہے، اس کی مقدس اشیاء کی مناسب دیکھ بھال اور ہینڈلنگ کو یقینی بناتا ہے۔ اب بامطابق گنتی 18 باب اس کی 21 سے 24 آیات کو دیکھتے ہیں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دے یکی موروثی حصہ کے طور پر دی، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے گے، ان کا میراثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ یہ حوالہ لاویوں کو خیمہ گاہ میں ان کی وقف خدمت کے بدلے دے یکی کی تقسیم کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ لاویوں اور باقی اسرائیلیوں کے درمیان ذمہ داریوں کی علیحدگی پر زور دیتا ہے۔ 10واں حصہ لاویوں کو رزق کا ذریعہ فراہم کرتا ہے،
جبکہ وہ لوگوں کی طرف سے اپنے مقدس فرائض انجام دیتے ہیں۔ بمطابق استثنا 10 باب اس کی 6 سے 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر بنی اسرائیل بیروت بنی یاکان سے روانہ ہو کر موسیرا میں آئے، وہیں ہارون نے رخلت کی اور دفن بھی ہوا، اور اس کا بیٹا الیعزر کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا۔ وہاں سے وہ جد جودا کو اور جد جودا سے یوتبات کو چلے۔ اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے، جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔ عزیزو، یہ تھی لاوی قبیلہ کی مقبولیت کہ وہ خدا کے حضور کس طرح مقبول ٹھہرے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اور استثنا کی کتاب کے درمیان وقت کا فرق واضح طور پر بائبل میں بیان نہیں کیا گیا ہے، تاہم ان کتابوں میں بیان کردہ واقعات اور تاریخی اندازوں کی بنیاد پر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وقت کا فرق تقریباً 38 سال کا ہے۔ استثنا کی کتاب بنی اسرائیل کے بیابان میں گھومنے کے آخری مہینوں کے دوران، اس سے پہلے کہ وہ وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں، اس کتاب میں موسیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی نئی نسل کو دی گئی تقریروں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہے، جو انہیں کنعان میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتی ہے۔ چونکہ استثنا کی کتاب بنیادی طور پر موسیٰ کی تقریروں اور دریائے یردن کو پار کرنے کے واقعات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اس لیے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ استثنا میں بیان کردہ واقعات بنی اسرائیل کے بیابان میں سفر کے آخری سال میں پیش آئے تھے۔ اس کا مطلب گنتی کے اختتام اور استثنا کے واقعات کے درمیان 38 سال کا وقفہ ہے۔ اس عرصہ کے دوران مصر چھوڑنے والی پرانی نسل اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے دم توڑ چکی تھی، اور ایک نئی نسل پروان چڑھی تھی کہ وہ وعدہ کی سرزمین کے قریب پہنچ کر ان کی جگہ لے لے۔ عزیز بھائیو، یہ وہ واقعات ہیں، خاص طور پر سنہری بچھڑے کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے لاوی قبیلہ نے اتنی اہمیت پائی، اتنی مقبولیت پائی، اور خداوند کی طرف سے سارے اسرائیل کی دہ یکی کو میراث کے طور پر پایا۔ یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی کے لیے ہیں، کیونکہ لاوی قبیلہ کے لوگ بت پرستی سے دور رہے، وہ خدا کے وفادار رہے اور خدا کے خوف میں رہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا سے وفاداری کتنی ضروری ہے۔ خدا ہمیں سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے وفادار اور راست باز بنائے، آمین۔
میں مختار سجیل بھٹی خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی عزیزو، آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے کلام کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور اگلے حصہ میں لاویوں کی خامیوں اور نافرمانیوں کو تلاش کریں گے جن کی وجہ سے وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔